बचपन से डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही थी। जब कोयटा में रेडियो शुरू हुआ तो एक दो लोगों ने मुझे कहा कि आप जाके रेडियो में ऑडिशन दें। उस वक्त रेडियो का रुझान इतना नहीं था और हम सोचते थे कि शायद मतलब कोई सुनता नहीं होगा या एफएम एक दुनिया है, हमें नहीं मालूम था। उस वक्त ओपन ऑडिशंस हो रहे थे, मेरिट बेस पे लोगों को रखा जा रहा था। 300-400 लोगों की लाइनें हुआ करती थी रेडियो पाकिस्तान के बाहर। किस्मत साथ थी, अंदर तक पहुंच गए। बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। मेरी वालदा जो थी वो रेडियो नहीं सुनती थी। मदर्स डे का शो करना था मैंने, और मैंने रेडियो स्पेशली अपनी अम्मी के सरहाने रख के गई और बहन को तलकीन करके गई कि बस ट्यून कर देना ताकि अम्मी सुने। जब मैं घर आई तो मेरी वालदा शी वॉज लिटरली क्राइंग, और वो कह रही थी कि मतलब मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी अच्छी और बड़ी बातें भी कर सकती है और रेडियो पे ऐसी बातें भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इसके साथ साथ धनक FM 94 पे अपना प्रोग्राम भी कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और ट्रेजेडीज़ को कैसे फेस किया और उनको ओवरकम करके आज ये इस मकाम पे हैं कि ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी हैं कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महविश मुख्तार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपको ये शौक़ कब डेवलप हुआ कि आपने एंकर बनना है और रेडियो में काम करना है और अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी सलाहियतों को लोगों तक पहुँचाना है और इससे नाम और अपनी एक अलग शनाख्त बनानी? बचपन से डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जब कोयटा में रेडियो शुरू हुआ तो एक दो लोगों ने मुझे कहा कि आप जाके रेडियो में ऑडिशन दें। उस वक्त रेडियो का रुझान इतना नहीं था और हम सोचते थे कि शायद मतलब कोई सुनता नहीं होगा या एफएम एक दुनिया है, हमें नहीं मालूम था। लेकिन फिर कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आपको जाना चाहिए। उस वक्त ओपन ऑडिशंस हो रहे थे, मेरिट बेस पे लोगों को रखा जा रहा था। 300-400 लोगों की लाइनें हुआ करती थी रेडियो पाकिस्तान के बाहर। किस्मत साथ थी, अंदर तक पहुंच गए। ऑडिशन हुआ, अखबार हमारे सामने रखी गई, हमें कहा गया कि आप जो जो पढ़ सकती हैं पढ़ें। उस अंदाज़ में ऐसे लगे कि आप जैसे किसी से मुखातिब हैं। बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद शोज़ शुरू किए। तकरीबन 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक ये सिलसिला जारी है किसी न किसी तवज्जुह से। मैम, जब आप इस फील्ड में आईं, सबसे बड़ी मुश्किल आपको कहाँ पे फेस करनी पड़ी? मुश्किल एज अ फ़ीमेल तो ये थी कि उस वक्त मीडिया में ख़वातीन को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। मतलब जो हमारे सोसाइटी का मॉरल एस्पेक्ट है उसमें कहा जाता था कि ख़वातीन इस तरह मीडिया पे आएंगी, लोगों से इंटरेक्ट करेंगी, तो वो एक मायूब सी बात समझी जाती थी। लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि अगर तुम करना चाहती हो तो तुम ज़रूर करो। और उस पूरे एस्पेक्ट में फिर घर से बाहर निकलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, वो बड़ा मुश्किल मरहला था हमारे लिए भी, क्योंकि सोसाइटी से बहुत सी बातें सुनने को आपको मिलती हैं और उन बातों को अवॉइड करना पड़ता है और फिर चलते रहना पड़ता है। तो मुश्किलात तो बहुत होती हैं रास्ते में, लेकिन आपको करना होता है। मैम, एक तवील सफ़र है आपकी कामयाबी का। इस सारे सफ़र में कोई अच्छी याद, कोई अच्छा मौका जो आपके जहन पे नक्श हो, उसके बारे में बताइए। अच्छी याद, मेरी वालदा जो थी वो रेडियो नहीं सुनती थी। उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं था रेडियो का, या कहें कि बहुत सादा खातून थी, क्योंकि हमारा सारा जो ख़ानदान है वो तालीम की तरफ ज़्यादा था। मीडिया में कभी कोई आया नहीं था। तो मदर्स डे का शो करना था मैंने, और मैंने रेडियो स्पेशली अपनी अम्मी के सरहाने रख के गई और बहन को तलकीन करके गई कि बस ट्यून कर देना ताकि अम्मी सुने। वो शो मैंने किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे नहीं मालूम था मेरी वालदा ने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन जब मैं घर आई तो मेरी वालदा शी वॉज लिटरली क्राइंग, और वो कह रही थी कि मतलब मुझे नहीं पता था मेरी बेटी इतनी अच्छी और बड़ी बातें भी कर सकती है और रेडियो पे ऐसी बातें भी होती हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि हाँ, मतलब रेडियो को आगे लेके चलना चाहिए और एप्रिसिएशन मिल रही है।
زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے, بہت سے مرحلے ایسے آئے جس میں مجھے لگا کہ ایک عام انسان اکیلا پڑ جاتا ہے, لیکن ریڈیو کی وجہ سے لوگوں کی محبت جو ہم نے اکٹھی کی, ان کی دعائیں اور وہ سب جب ساتھ رہیں تو مشکلیں بہت ساری تھیں جو آسان ہوتی چلی گئیں. میم وہ جو آپ نے مدرس ڈے پہ پروگرام کیا تھا, اس میں سے کچھ لائنیں یا کچھ باتیں آپ یہاں شیئر کرنا چاہیں گی؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے, لیکن اس جنت کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ اس جنت کے قریب بھی ہوتا ہے اور دور بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی کمپلیٹ ہے, لیکن یہ ماں کا جو ایک رشتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں باقی دنیا سے الگ تھلگ کر دیتا ہے اور محبت کے رشتے میں جوڑ دیتا ہے. میم مجھے یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں, جو لوگ براڈ کاسٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ریڈیو پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اپنی آواز کو نکھارنا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گی, وہ کس طرح سے اپنے سکلز کو ڈیولپ کریں اور پھر اس فیلڈ میں آئیں؟ اچھا, آواز کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آواز کو کس طرح نکھارا جائے, تو میں کہتی ہوں آواز تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. ہاں, ہم اپنی ادائیگی کو درست کر سکتے ہیں, ہم اپنے تلفظ کو درست کر سکتے ہیں. انداز بیاں آپ کے نا بیک گراؤنڈ سے چل رہا ہوتا ہے, جو آپ گھر میں جس طرح بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی آپ ریڈیو پہ بھی آ کے, کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بناوٹ ریڈیو پہ پکڑی جاتی ہے, فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پہ بناوٹ کا اظہار کر رہے ہیں, کہاں پہ آپ خود ریئل ایز اے پرسن ہیں. کتابیں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے, کتابیں پڑھیں, آرٹیکلس پڑھیں, کالمس پڑھیں, اس سے بہت زیادہ نالج ملتی ہے. میں نے آج تک اسکرپٹ نہیں لکھا, میں اسکرپٹ پڑھنے والی انسان نہیں ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ ریئل لائف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو نالج گین کر رہے ہوتے ہیں اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. اور ایک چیز میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ ریڈیو کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, شیشہ آپ کے سامنے ہے, آج کل تو کیمروں کا بھی زمانہ ہے, موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے, آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کریں, خود سنیں, ریپیٹ کریں, اور آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں آپ نے غلطی کی ہے. یا پھر جیسے بڑے لوگ ہیں, ضیاء محی الدین صاحب ہیں, مختلف اسکالرز ہیں, ان کو سنیں, ان کی ادائیگی کو دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ان کا تلفظ کیسا تھا اور ہمارا تلفظ کیسا ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت 2 فلاحی آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی منسلک ہیں, وہاں پہ آپ کیا کام کر رہی ہیں اور اس طرف آپ کا رجحان کیسے پیدا ہوا؟ میں پی سی ایچ ایف اور گلوبل آرچ کے ساتھ جو منسلک ہوں. پی سی ایچ ایف ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, این جی او کے طور پہ کام کر رہی ہے, فلاحی طور پہ کام کر رہی ہے. کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ جسے ہم کہتے ہیں پیدائشی طور پہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ ان کا کام ہے. میرا ان دونوں آرگنائزیشن سے تعلق بنا ہے میرے بیٹے کے بعد, جو کہ خود بھی ایک سی ایچ ڈی چائلڈ ہے. پیدائشی طور پہ اس میں دل کا مرض تھا, اور بہت مشکلوں کے بعد, جدوجہد کے بعد, ساری دنیا میں نا کے بعد, جہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ شاید یہ بچہ نہیں بچ سکتا ہے, 1 مہینے کا ہمیں وقت دیا گیا, وہاں اللہ نے معجزاتی طور پہ اس کو بچایا. اور اس پوری ڈیوریشن میں جو ہم نے مشکلیں فیس کیں, اس میں مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ میرے پاس پلیٹ فارمز ہیں, میرے پاس ایجوکیشن ہے, میں لوگوں سے بات کر سکتی ہوں, تو میں کیوں نہ اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی نالج کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کروں. اسی دوران فرحان صاحب جو سی او ہیں پی سی ایچ ایف کے, ان سے روابط قائم ہوئے, ان سے بات شروع کی, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ جوائن کریں. تو والنٹیئرلی میں پی سی ایچ ایف کے ساتھ ہوں. گلوبل آرچ سے تعلق ابھی ریسنٹلی ہی بنا ہے, یہ یو ایس بیسڈ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی سی ایچ ڈی کی ایڈوکیسی اور اویئرنیس کے حوالے سے کام کر رہی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے مستقبل میں بھی لوگوں کو کم از کم, جیسے پولیو کا کسی کو نہیں پتہ تھا, لوگوں کو ہیموفیلیا کا نہیں پتہ, لوگوں کو تھیلیسیمیا کا اتنا نہیں معلوم, تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ سی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے, کنجینیٹل ہارٹ ڈیفیکٹ کیا ہے, اور کس طرح ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے. میم جب آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں اس آرگنائزیشن میں کسی ایسے بچے کو لے کے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے, پھر آپ ان پیرنٹس کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ میں نے فیس بک پہ ایک تو گروپ بنایا ہے, پیج بھی بنایا ہے, اور وہاں سے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو امید دلائی جائے. مطلب میری اپنی ایک کہانی لوگوں کے لیے موٹیویشن ہے کہ مطلب ہم لوگ 0 سے شروع کیا تھا, ہمیں جہاں ہمیں کہا گیا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پاسبلٹیز نکلیں.
میں لوگوں سے صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمت رکھنی ہے. معجزے بھی ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں ہو سکتا، وہ اوپر والا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پلان کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو کوشش جاری رکھنی چاہیے، ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. میم آپ کی کامیابی کے سفر میں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مسلسل سپورٹ کیا اور آپ کو موٹیویٹ کیا، وہ کون لوگ تھے؟ موٹیویشنس تو بہت سے تھیں، انسپریشنس بھی بہت زیادہ تھیں. میرے جتنے بھی استاد ہیں، کیونکہ میں نے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن میں ہی اپنی تعلیم مکمل کی ہے، آگے بھی اس کو ہی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت بڑے بڑے نام، مغیث صاحب، مجاہد صاحب اور بہت سے اور نام اس لسٹ میں شامل ہیں جن کی شاگردی میں ہم رہے. انسپریشن ان سے ملی اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا، بہت موٹیویٹ کیا کہ نہیں بیٹا آپ لوگ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کریں. ایک تو وہ جو استاد کا ہاتھ ہوتا ہے سر پہ، وہ بڑا معنی رکھتا ہے. دوسرا میرے والد صاحب نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی ہوں کہ والد صاحب کے آفس میں کسی نے ایسی بات کی کہ مہوش فلاں جگہ کام کرتی ہے اور وہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے والد ہیں جن سے کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے. تو کچھ نازیبا سے انہوں نے بات کی کہ وہ ینگ ہے اور اس طرح. تو میرے والد جب گھر پہ آئے، مجھے کسی اور کے تفصیل سے پتہ چلا کہ میرے والد کے سامنے یہ بات کی گئی ہے. تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے، کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں؟ تو میرے والد نے بڑا غصے والے انداز میں مجھے کہا کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ مجھے اگر تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں گھر سے باہر جانے بھی نہ دیتا. تو مطلب یہ ایک انسپریشن، آپ کی موٹیویشن گھر سے آ رہی ہوتی ہے. فیملی کا سپورٹ، مدر کا سپورٹ، بہنوں کا سپورٹ. میری بہن مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی، اب وہ کام میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. تو وہ یہ ایک مورل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہ گھروں سے شروع ہوتی ہے. میں یہی سب سے کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں میں جو بیٹیاں ہیں ان کو ضرور سپورٹ کریں. میم براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں آپ نے کن کن لوگوں کے ساتھ کام کیا، کن کن چینلز پہ کام کیا؟ میں نے آغاز کیا تھا کوئٹہ کے FM 101 سے. ویسے تو ریڈیو پاکستان کے ساتھ چھوٹے موٹے بچوں کے پروگرام اور وہ کرتے رہے تھے بچپن میں. PTV پہ بھی کرتے رہے. کلیاں پروگرام آتا تھا، اس کے لیے ایک دو جو اسٹیج ڈرامہ ہیں اس کی رائٹنگ بھی کی تھی. اور اس کے بعد پھر 101 کو چھوڑنے کے بعد میں نے چلتن FM 88 جوائن کیا تھا کوئٹہ میں ہی ایز اے پروڈیوسر. اور وہاں پہ میں نے کافی عرصہ کام کیا، یہاں تک کہ میں نے جب کوئٹہ چھوڑ دیا تھا اس کے باوجود بھی میں اس ایک چینل کے ساتھ آن لائن کنیکٹڈ رہی اور وہاں پہ شوز کرتی رہی. پھر یہاں لاہور میں نے لاہور چیمبر آف کامرس کا جو ریڈیو ہے اس کے ساتھ بھی کچھ عرصے تک وابستہ رہی. PBC کے ساتھ تو تعلق شروع سے ہی جڑا ہوا ہے، جب سے شروع کیا ہے. تو اس میں ایز این اناؤنسر اور پریزنٹر بھی کام کیا. اور پھر دھنک FM 94 کے ساتھ، پہلے دھنک FM 94 ورثہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ پھر دھنک کے ساتھ. تو اسی طرح یہ سفر چلتا رہا. بیچ میں مختلف اور آرگنائزیشنز ہیں انٹرنیشنل جن کے ساتھ ویب اسٹریم کے تھرو اور لائیو شوز کے تھرو، ویب اسٹریمنگ کے تھرو ہم جو ہے کنیکٹڈ رہے، وہاں پہ شوز کرتے رہے. میم اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کچھ اشعار میں بیان کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ پوئٹری میں تو میں ویسے بڑی بری ہوں، مجھے اشعار اتنے نہیں یاد رہتے. یہاں تک کہ مجھے کتابیں یاد رہ جائیں گی تو پھر کتاب کے اندر کا نہیں یاد رہتا، اور کتاب کے باہر کا ٹائٹل یاد ہے تو پھر معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہے. مطلب اس معاملے میں تھوڑی بھلکڑ ہوں. ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ زندگی محنت کا نام ہے اور محنت کرتے رہنا چاہیے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ گر جائے گا اور وہ سنبھلے گا کیسے، تو شاید وہ زندگی کے بہت بڑا پہلو جو ہے وہ مس کر دیتا ہے. کیونکہ سنبھلنا تبھی آتا ہے جب انسان گرتا ہے، اور گر کے سنبھلنا بہت معنی رکھتا ہے. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے، ان کے ویڈیو لیکچرز بھی آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایک تو وہ میری انسپریشن بھی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سیکھتے بھی ہیں. میں خود کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کام کر رہی ہوں تو ان کی باتیں اکثر دل کو چھو جاتی ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جن کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا بہت وسیع حلقہ بنا لیتے ہیں، جیسے شاہ جی نے بنایا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم جیسے لوگ بھی اس مقام تک پہنچ سکیں. اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے روشنی دکھائی ہے، اور یہ روشنی اسی طرح قائم رہنی چاہیے. بہت بہت شکریہ مہوش مختار صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا.
ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جو لوگ براڈ کاسٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس انٹرویو میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.